अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इजराइल की मनमानी और शैतानियत की वजह से ईरान से इसकी कशीदगी बढ़ती जा रही है और मशरिक़ व सतह में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के देरीना इत्तेहादी अमेरिका ने इजराइल को ईरान के हमलों से बचाने के लिए मजीद फौजी खित्ते की तरफ रवाना कर दिए हैं और जंगी जहाज भी खित्ते में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ईरान ने आज इतवार की अलग सुबह इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें कातिल ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। यरूशलेम समेत इजराइल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही है। पूरे मुल्क को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इजरायली फ़ौज ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को एक्टिव कर दिया है। फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान आइंदा चंद घंटों में इजराइल पर मजीद मिसाइल हमले कर सकता है। इजराइल पर बिला इम्तियाज़ हमला करने वाले ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि यह इजराइल के मुसलसिल जराइम की सज़ा है। ईरानी फौज ने एक बयान जारी करते हुए इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रोसेस का नाम दिया है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए आज इतवार की सुबह अपना मंशूर जारी किया है। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि मंशूर के लिए तकरीबन 15 लाख तजावीज़ मौसूल हुई, जिनमें से अहम मसाइल का इंतखाब किया गया। उन्होंने कहा कि हमने 2014 के बाद से हर करारदाद को पूरा किया है। 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह खालिस है। बीजेपी का मंशूर दुनिया के लिए सोने के मियार जैसा है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से एक मंशूर जारी किया है। यह मंशूर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में आज इतवार की सुबह जारी किया गया। बीजेपी लीडर ने दावा किया है कि बीजेपी का मंशूर मुल्क के मुख्तलिफ तबकात की तरक्की पर मरकूज है। बीजेपी के करारदाद खत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गारंटी, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 और इल्म के फार्मूले पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ नुमायां तौर पर शामिल किया गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरमैन और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को मुतअद्दिद बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। धमकियों के बाद सलमान खान हर वक्त इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन सख्त सिक्योरिटी के बावजूद आज इतवार की सुबह 4:50 पर दो नामालूम अफराद ने अदाकार सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कई राउंड फायर किए हैं, जिसके बाद मदाहों में अफरा तफरी मच गई है। मालूमात के मुताबिक इतवार की अलग सुबह 4:50 पर दो नामालूम अफराद ने बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हवा में 3 से 4 राउंड फायरिंग किए। फायरिंग करने वाले दोनों मोटरसाइकिल पर आए और फिर हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दोनों हेलमेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से फिलहाल इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। फॉरेंसिक टीम भी मामले की तहकीकात के लिए सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो मुख्तलिफ पसमानदा तबके के लोगों के लिए एक तहरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इनकी जयंती पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों के लिए एक तहरीक हैं। इन्होंने हमें एहसास दिलाया है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो एक अमीर घराने में पैदा हो। इसके बजाय हिंदुस्तान में गरीब ख़ानदानों में पैदा होने वाले लोग भी ख्वाब देख सकते हैं और अपने विजन को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत कर सकते हैं। जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, फ़िरका परस्त अनासिर मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं।
ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بناتے ہوئے زعفرانی جماعت پولرائزیشن کی سیاست میں مصروف ہیں۔ اب بلرام پور میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ شام بلرام پور کے اترولا قصبے میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب قصبے کے شیاما پرساد مکھرجی چوراہے کے پاس واقع وی بازار شاپنگ مال میں مبینہ طور پر خانہ کعبہ کی تصویر والے ڈور میٹ بیچے جا رہے تھے، جس پر خریداروں کی نظر پڑ گئی، جس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کثیر تعداد میں مشتعل لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور وی بازار کے خلاف احتجاج کرنے لگے، اور بھیڑ کو مشتعل ہوتے دیکھ کر مقامی پولیس انتظامیہ نے پوری مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھیڑ پر قابو پا لیا اور بڑی تعداد میں وی بازار سمیت پورے قصبے میں کئی بٹالین PAC فورس تعینات کر دی۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے ویڈیو وائرل کرنے اور اشتعال انگیزی کرنے کے خلاف کئی افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں بھی لیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر سڑک پر نماز ادا کرنے پر اتر پردیش کے میرٹھ میں 200 افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ ان پر ٹریفک میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ پولیس نے آج یہ اطلاع دی ہے۔ مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سڑک پر نماز عید ادا کی تھی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید کی نماز ادا کی گئی، لیکن اتر پردیش کے میرٹھ، بدایوں اور دوسرے مقامات پر ہندو وانی کی جانب سے پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ بدایوں میں 50 مسلمانوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ میرٹھ پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو کی بنیاد پر ملزمین کی شناخت کر کے مزید کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس اور اپوزیشن اتحاد کے ذریعے مرکز میں اقتدار میں آنے پر ذات پات پر مبنی مردم شماری کے بیانیہ کو اس وقت مزید تقویت ملی جب آج OBC کی 55 تنظیموں نے اپوزیشن اتحاد کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔ OBC کی 55 تنظیموں کے نمائندوں نے کانگریس کے صدر ملکاراجن کھڑگے سے ملاقات کر کے آئندہ عام انتخابات میں اپوزیشن اتحاد انڈیا کو حمایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح کہ اس سے قبل OBC تنظیموں کی انجمن OBC بھارتیہ گٹھ بندھن کے چیئرمین اور سابق ممبر پارلیمنٹ راج کمار سینی نے کانگریس صدر کھڑگے اور گاندھی سے ملاقات کر کے انہیں اپنی غیر مشروط حمایت دینے کا اعلان کیا تھا۔ آج OBC کی 55 تنظیموں نے کانگریس صدر سے ان کی رہائش گاہ پر اسی سلسلے میں ملاقات کی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی پر وجے واڑہ میں روڈ شو کے دوران پتھر پھینکے گئے، جس میں وہ معمولی زخمی ہو گئے۔ دراصل روڈ شو کے دوران جگن موہن ریڈی پر پھولوں کی برسات ہو رہی تھی کہ اسی دوران شرپسندوں نے ان پر پتھر بھی پھینک دیے، جن میں سے ایک پتھر جگن موہن ریڈی کے پیشانی پر جا کر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں فوری قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی علاج کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے اس کے بعد اپنا روڈ شو مکمل کیا۔ پولیس نے پتھراؤ کے معاملے میں کیس درج کر لیا اور قاتلوں کو تلاش کر رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی پر حملے کے واقعے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کی خواہش کی۔ اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیراعظم نریندر مودی نے پوسٹ کیا، میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ واضح کے ہفتے کی شام وجے واڑہ میں ویمانتھا سدھم میں یاترا کے دوران پتھراؤ کے حملے کے بعد وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کو ان کے آنکھ کے نیچے گہرا زخم آیا ہے۔ مسلم مفکر و پدم شری اختر الواسع نے آئندہ عام انتخابات کو کئی لحاظ سے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنا ووٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ہمارے پاس ایک مقدس امانت ہے اور اس کا استعمال ہمیں پوری دیانت اور ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے اور ہر قیمت پر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے ملک کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 سال کے دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک اور ظلم و زیادتی کی گئی وہ سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو ہر سطح پر حاشیے پر پہنچانے کی کوشش کی گئی، انہیں مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پروفیسر اختر الواسع نے مزید کہا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے وجود کا احساس دلائیں، اپنے ووٹ سے ہندوستان میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے ووٹوں سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اگر انہوں نے متحد ہو کر اپنے ووٹوں کی طاقت کا استعمال کیا تو ایک بڑی سیاسی تبدیلی ملک میں آ سکتی ہے۔ پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ ملک میں بڑی تعداد میں ایسے پارلیمانی حلقے ہیں جہاں مسلمانوں کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان یہ فیصلہ کر لیں گے وہ متحد ہو کر ملک میں تبدیلی کے لیے ووٹ کریں گے تو اس کا وسیع اثر سامنے آئے گا۔ مسلم ووٹوں میں تقسیم سے صرف ان عناصر کو فائدہ پہنچے گا جو ملک کو غلط سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ ووٹ دیں۔ ناظرین، پروفیسر اختر الواسع کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنے خیالات کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ ان کی پارٹی آنے والے لوک سبھا انتخابات اور پھر اسمبلی چناؤ میں تمل ناڈو میں AIADMK کی تائید کرے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسدالدین اویسی نے کہا کہ AIADMK نے BJP کے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کر دیا اور وعدہ کیا ہے کہ وہ مستقبل میں کبھی بھی BJP کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی نے یقین دلایا کہ وہ CAA، NRC اور NPR کی مخالفت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اتحاد اسمبلی انتخابات کے لیے بھی برقرار رہے گا۔ دہلی شراب اسکیم میں کویتا کی گرفتاری پر کویتا کے والد اور BRS کے سربراہ و سابق چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ کی خاموشی اور انتخابی مہم کے دوران کویتا کی گرفتاری کو موضوع بحث نہ بنانے پر BRS حلقوں میں تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کویتا کی گرفتاری کو لگ بھگ 1 ماہ گزر گیا ہے۔ اپنی دختر و رکن قانون ساز کونسل کویتا کی گرفتاری پر بحیثیت والد یا پارٹی لیڈر KCR نے خاموشی اختیار کی ہے۔ صرف دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کی گرفتاری پر ان کی اور دختر کی گرفتاری کی مذمت کی تھی۔ اس کے بعد اس پر مسلسل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ KCR نے دہلی پہنچ کر اپنی دختر سے ملاقات نہیں کی، جبکہ خاندان کے تمام ارکان نے ان سے ملاقات کی ہے۔ BRS سربراہ نے ریاست میں فصلوں کے نقصانات کا جائزہ لینے 5 اضلاع اور متاثرہ کسانوں سے ملاقات کی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی جانب سے مقدس ماہ رمضان کے دوران مسلمانوں میں تقسیم کیا جانے والا رمضان کا تحفہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق حکومت اب عید الاضحیٰ میں اس تحفے کو تقسیم کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ کانگریس حکومت نے رمضان المبارک کے پیش نظر دیے جانے والا گفٹ پیک کے لیے 4,50,000 کٹس تیار کیے تھے اور الیکشن کمیشن کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے اس گفٹ پیک کو تقسیم کرنے کے لیے اجازت طلب کی گئی تھی۔ ریاستی حکومت نے 23 مارچ کو ہی الیکشن کمیشن کو یہ مکتوب روانہ کیا تھا، لیکن مرکزی الیکشن کمیشن کے انڈر سیکرٹری سنجے کمار نے 30 مارچ کو تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کو تحریری طور پر واضح کیا کہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی وجہ سے گفٹ تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت نے گفٹ پیکٹس کے ساتھ ساتھ اضلاع کی سطح پر افطار کی پارٹیوں کا بھی اہتمام روک دیا تھا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ رمضان کے گفٹ پیکٹس کو بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر تقسیم کرنے کے لیے تیار رکھا جائے۔ تلنگانہ کے وزیر سول سپلائز و آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کے مرکز میں اقتدار میں آنے پر مسلم اقلیت کو ان کے پرسنل لا پر چلنے کی مکمل آزادی دی جائے گی اور کانگریس حکومت یہ یقینی بنائے گی کہ ہر شہری کی طرح اقلیتوں کو بھی لباس، خوراک، زبان اور شخصی قوانین کے انتخاب کی آزادی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں 14 تا 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس مرکز میں آنے والی کانگریس زیر قیادت حکومت کی تشکیل میں اہم رول ادا کرے گی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد میں 6 لاکھ بوگس رائے دہندوں کی موجودگی جیسے الزامات لگاتے ہوئے BJP کے امیدوار نہ صرف الیکشن کمیشن پر سوال اٹھا رہی ہے بلکہ ان پسماندہ طبقات، دلت اور مسلم اقلیت رائے دہندوں کی توہین کر رہی ہیں، جنہوں نے آزادانہ طور پر مجلس کے امیدوار کو گزشتہ الیکشن میں کامیاب کیا ہے۔ واضح کے ایک TV انٹرویو میں BJP کی امیدوار مادھوی لتا نے یہ کہا تھا کہ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں بوگس رائے دہندے ہیں جس کی مدد سے صدر مجلس مسلسل جیت رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں کے سوال پر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان کی ترتیب اور اس پر نظر ثانی کا کام الیکشن کمیشن راست اپنی نگرانی میں کرتے ہیں۔ اس طرح کی سطح سے نیچے گرتے ہوئے بیانات دے کر الیکشن کمیشن کو ایک معنی میں گالیاں دی جا رہی ہے اور عوام کی توہین بھی کی جا رہی ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ حیدرآباد میں ان کا مقابلہ کس سے ہے تو صدر مجلس نے کہا کہ جو امیدوار ان کے خلاف ہیں تمام امیدواروں سے ان کا مقابلہ ہے۔ کانگریس لیڈر فیروز خان کے بیان سے متعلق پوچھے گئے سوال پر اسدالدین اویسی نے کہا کہ تلنگانہ میں مجلس نے کسی سے اتحاد نہیں کیا۔ سابق چیف منسٹر اور BRS کے سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خاموش رہیں گے تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے چویڑلہ میں منعقدہ پرجا آشیرواد سبھا سے KCR نے خطاب کیا۔ ریاست میں BRS کی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو بھروسہ ہے کہ کانگریس حکومت ان کے تمام مسائل کو حل کرے گی، لیکن کانگریس حکومت میں کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اقتدار میں آنے کے لیے کانگریس نے عوام کو کئی ترغیبات کا پیشکش کیا، لیکن ان میں سے صرف چند ایک پر ہی عمل کیا جا رہا ہے۔ KCR نے کہا کہ جس وقت تلنگانہ تشکیل دی گئی اس وقت ریاست میں وسائل کی کمی تھی، برقی کٹوتی، کسانوں کے برقی موٹروں کا جلنا، ٹرانسفارمرز کا پھٹنا، آبپاشی کا پانی دستیاب نہ ہونا عام بات تھی۔ BRS حکومت نے کسانوں کو ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے دن رات جدوجہد کی اور ان کے لیے 24 گھنٹے مفت برقی آبپاشی کے لیے پانی سربراہ کرنے کے علاوہ
سرمایہ کاری کے لیے رقم اور دیگر سہولتیں فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے کسانوں کی جانب سے اگائی گئی فصلوں کو بھی خریدا۔ دلتوں کو امیر بنانے کے لیے دلت بندھو اسکیم متعارف کرائی۔ BRS حکومت نے 1,30,000 افراد کو دلت بندھو اسکیم منظور کی، لیکن کانگریس کی حکومت نے اس رقم کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے دلت بندھو اسکیم کی رقم جاری نہیں کی تو وہ دلتوں کے ساتھ امبیڈکر مجسمے کے قریب دھرنا دیں گے۔ حلقہ لوک سبھا سکندرآباد کے کانگریس امیدوار ڈی ناگیندر نے کہا کہ مقابلہ سیکولر کانگریس اور فرقہ پرست BJP کے درمیان ہے اور BRS دوڑ میں شامل نہیں۔ امبرپیٹ میں منعقدہ کانگریس اجلاس سے خطاب میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ڈی ناگیندر نے کہا کہ BJP کے پاس عوام کا سامنا کرنے کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ اس سال مرکز میں اقتدار پر رہنے کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی نے ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جس پر BJP کے قائدین ووٹ مانگنے عوام کے درمیان پہنچ سکے۔ جب بھی انتخابات آتے ہیں BJP مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے یا لارڈ رام کا نام لے کر عوام کے درمیان پہنچتی ہے۔ ہندو ووٹوں کو متحد کرنے وزیر اعظم مذہبی جذبات کا استحصال کر رہے ہیں۔ حلقہ لوک سبھا سکندرآباد میں مرکزی وزیر و BJP امیدوار جی کشن ریڈی بھی لارڈ رام کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اور کانگریس کے انتخابی منشور کو مسلم لیگ کا منشور قرار دیتے ہوئے سماج میں ڈرار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موسم گرما میں واٹر ٹینکرز کے لیے بکنگز کی تعداد میں کافی اضافے کے ساتھ ہی حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے شہریوں کو بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے گڑھے بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ سمر ایکشن پلان کا جائزہ لیتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری محکمہ بلدی نظونست ایم دانا کشور نے مستقبل کے استعمال کے لیے پانی کے تحفظ کے لیے متبادل پلانز کی ضرورت پر زور دیا۔ شہر میں مکانات میں ریچارج پٹس تعمیر کرنے کے پلانز کے ساتھ خرابی کے باعث برسوں استعمال میں نہ رہنے والے پٹس کے مرمتی کام بھی شروع کیے جائیں گے۔ عہدیداروں کے مطابق ٹینکر بکنگ میں اس طرح کے اضافے کو زیر زمین پانی کی گھٹتی سطح اور مانگ میں اضافے سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابل اس سال 10,000 زائد کسٹمرز نے ٹینکرز بک کیے ہیں، کیونکہ شہر میں کئی مقامات پر زیر زمین پانی کی سطح میں کمی کے باعث مکانات میں موجود بورویل سوکھ چکے ہیں، جس سے شہریوں کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ ادارے سیاست کے زیر اہتمام محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع احاطہ دفتر سیاست ایبٹس میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو ضامن روزگار کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس سال گرمائی تعطیلات میں خاص کر طلباء و طالبات کے لیے بھی خصوصی کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں پیشے وارانہ کورسز جیسے MS آفس، DTP، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ٹیلی، GST، آٹو کیڈ، ریوٹ کے علاوہ اسپوکن انگلش کی بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ ادارے سیاست سے ہر ماہ کئی طلباء و طالبات تربیت حاصل کر کے ملک و بیرون ملک معقول مشاعروں پر برسر روزگار ہیں۔ داخلہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ادارے سیاست سے راست یا ان فون نمبرات پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9393 876 978 9652 813 994۔